صدیوں سے 18 سال سینے سے کا ہے 14 صدیوں سے 18 سال سینے سے کا ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر خدا کے دین کی نعرے صلوات محمد والا محمد افروز ممبر ہونے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا سید کمیل عباس نجفی صاحب، لہٰذا تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بؤس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدانا ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على مولانا ومولانا الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي صلوات عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ہماری مجالسوں کا سلسلہ مسلسل رواں و دواں ہے۔ آج ماہ محرم کی 6 تاریخ ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایام اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جس دین کے اور اسلام کے اور جن ہستیوں کے ہم پیروکار ہیں، اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے انتخاب کیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے دین کے مقر ہوں، ہم اس کے دین کو ایکسیپٹ کریں، ہم اس کے دین کو قبول کریں۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد کہا کہ دیکھو انسانوں، تم تفکر و تدبر کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ انی تارک فیکم الثقلین،
किताब अल्लाहि व इतरती अहल बैती लन यफ्तरक हत्ता यरद अलैयल हौद, हम तुम्हारे दरमियान में राह नजात, वसीले नजात, कामयाबी का ज़रिया दो चीज़ों को छोड़ के जा रहे हैं। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी अहले बैत है। और याद रखो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कभी जुदा होने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी ने जब ये फरमाया कि दोनों जुदा होने वाली नहीं है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। जहाँ कुरान होगी वहीं अहले बैत होंगे, जहाँ अहले बैत होंगे वही कुरान होगा। अज़ीज़ान गिरामी कद, अल्लाह ने दावत इस्लाम दी कि देखो तदब्बुर करो, तफक्कुर करो। हम इस्लाम को आज़ादी के साथ कबूल करवाना चाहते हैं, अपने इख्तियार से करो, तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। अफला तदब्बरून फिल कुरान, क्या कुरान में तदब्बुर नहीं करते? अल्लाह ने कायनात में इतनी चीज़ों को खल्क़ किया, क्या उनमें तदब्बुर नहीं करते कि जब दुनिया में कोई आम इंसान भी अगर किसी चीज़ को बनाए तो वह आपस नहीं बनाता। अल्लाह ने अगर इतनी चीज़ों को बनाया है तो उसकी कोई हिकमत रही है। लिहाजा मुसलमानों को अल्लाह ने कहा कि देखो कुरान को तो मानते हो, कलमा पढ़ लिया ये काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान में तदब्बुर करो। क्यों? क्योंकि इंसान ये समझ रहा था कि मैंने कलमा पढ़ लिया काफ़ी है। अल्लाह ने कहा ये काफ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तदब्बुर ना हुआ, तफक्कुर ना हुआ तो इंसान अल्लाह तक पहुँचने में देरी कर सकता है, अल्लाह तक पहुँचने में पहुँच हो सकता है कि ना भी पहुँचे। क्यों? क्योंकि तदब्बुर कुरान में करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया। दावत फ़िक्र कुरान ने दी कि इंसानों इस्लाम को कबूल करो तो अपने इख्तियार के साथ करो, तफक्कुर के साथ करो। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह इमाम ने भी फरमाया कि देखो अगर तदब्बुर ना होगा, तफक्कुर ना होगा तो इंसान इबादत करने के बावजूद भी अल्लाह को नहीं पा सकता। क्या इबादत करने वाले अगर तदब्बुर ना करे, अगर तफक्कुर ना करे तो वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। इबादत अगर बग़ैर तफक्कुर के हो, बग़ैर तदब्बुर के हो तो ऐसे ही है कि जैसे किसी हैवान को किसी मरकज़ से बांध दिया जाए और वो चक्कर लगाता रहे। वो हैवान चलता तो रहेगा, मेहनत भी करेगा, लेकिन वही का वही रहेगा। तो इमाम ने फरमाया कि इसकी इबादत कि जो बग़ैर तफक्कुर के कर रहा है, इसकी इबादत जिस्मी तो होगी, रूही नहीं होगी। इसकी जिस्म की इबादत होगी लेकिन रूह इबादत को भूल जाएगा, हकीकत इबादत तक नहीं पहुँचेगा। इसीलिए जब कुरान ने दावत फ़िक्र दी और अहले बैत ने भी फ़िक्र दी तो इमाम ने फरमाया कि इंसान अगर एक लहजे के लिए भी तफक्कुर करे तो 70 साल की इबादतों से अफजल है। क्यों? कहा कि कैसे मुमकिन है कि अगर कोई एक लम्हा, एक दकीका, एक मिनट इस्लाम के बारे में तदब्बुर करे तो उसकी ये फिक्र, उसका ये तदब्बुर करना, उसका ये तफक्कुर करना, उसका ये सोचना 70 साल की इबादतों पे कैसे अफजल हो जाएगा। तो इमाम ने फरमाया क्या करबला में हुर को भूल गए? हुर नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, तिलावत कुरान भी किया करते थे, लेकिन हुर ने जब तफक्कुर किया तो नरगए आदा को छोड़कर हुसैन के करीब आ गए। का हुर को जो अभी तक लानतुल्लाह थे, दुश्मने हुसैन थे, नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, इस्लाम के पैरोकार भी थे, लेकिन तफक्कुर नहीं था। जब तफक्कुर किया तो अपने आप को जहन्नुम से खींचकर जन्नत की तरफ लेके आ गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले तो तफक्कुर इंसान को वो मराहिल तय करा देती है कि जिसके लिए अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया है। इमाम फरमाते हैं कि इंसान इबादतों से
सवाब को हासिल कर सकता है, लेकिन तफक्कुर से खुदा तक पहुँच सकता है। अगर इंसान तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, ज़ात इलाही को पहचान सकता है। इसीलिए तो इमाम ने फरमाया था मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने वजूद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान के वजूद में वो निशानियाँ रखी कि जिसकी वजह से इंसान तौहीद तक पहुँच सकता है। ये नाम कि जो नबी ने फरमाया कि अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, ये दोनों कभी जुदा होने वाले नहीं हैं। लेकिन लोगों ने कोशिश की कि अहले बैत को जुदा करें, कुरान को जुदा करें। अगर जुदा करने का इरादा न था, अगर उनके दिमागों में खराबी न थी कि कुरान अलग है, अहले बैत अलग है, लेकिन नबी ने क्या कहा था, ये कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन जब किसी का दिमाग खराब हुआ तो कहने लगा कुरान जुदा है, अगर जुदा ना मानता होता तो फिर हस्बुना किताबुल्लाह कैसे कहता। अगर कुरान को अहले बैत से जुदा ना मानता तो फिर हस्बुना किताबुल्लाह का दावा नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने और अहले बैत ने तफक्कुर का, तदब्बुर का हुक्म दिया। अगर इसी जुमले पे फिक्र की जाए, तदब्बुर किया जाए कि ये जिसने भी कहा है कि हस्बुना किताबुल्लाह, लोगों के लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है, वो जिसने ये नारा लगाकर उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर दिया, अक्सरियत को गुमराह कर दिया, वो कि जो ये कह रहा था कि अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है, वही 70 मकाम पे कहता है लौला अलियुन लहलका। अगर कुरान उसके लिए काफ़ी थी तो फिर हर वक़्त पर अली को क्यों आवाज़ दी। तो नबी ने कहा कभी भी कुरान अली से जुदा नहीं हो सकता, अली कुरान से जुदा नहीं हो सकते। और तफक्कुर और तदब्बुर ज़रूरी है। इंसान को अगर तफक्कुर ना हो तो बड़ी मुश्किलों में पड़ जाएगा, तदब्बुर ना हो तो मुश्किलों में पड़ जाएगा। जनाब बहलोल दाना एक मरतबा एक बाजार से गुजर रहे थे, एक शख्स को देखा कि बुलंदी पे खड़ा है और कह रहा है कि मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। देखिए तफक्कुर और तदब्बुर का नतीजा क्या होता है। कहने लगा मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जनाबे बहलोल ने देखा कि बड़े लोगों ने कोशिशें की उसे बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन वो बेवकूफ़ ना बन सका। जनाबे बहलोल ने कहा क्या मुझे इजाज़त देते हो मैं देखूं कोशिश करके। उसने देखा जनाबे बहलोल की हुलिया गरीबों वाली हुलिया थी, फटे नुचे कपड़े थे और लकड़ी टूटी फूटी को असा बना के घूम रहा है, फ़कीरों जैसी हुलिया है। अगर मैं इसको इजाज़त नहीं दूंगा तो लोग मुझ पे एतराज़ करेंगे। कहा जाओ बहलोल तुम भी कोशिश कर लो, देखते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना पाओगे या नहीं। तो ये बहलोल दाना थे, तफक्कुर तदब्बुर करने वाले थे, ताक़ुल करने वाले थे। एक मरतबा कहा सुनो तुम यही इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। समझने वाले समझ जाएंगे कि तुम इंतज़ार करो मैं अभी आ रहा हूँ। एक मरतबा ये इंतज़ार करता रहा, मजमा सब चला गया, शाम हो गई, इसके चेहरे की रंगत बदली। अरे बहलोल ने कहा अभी आ रहा हूँ, लेकिन बहलोल ना आए। एक मरतबा गुस्से में चला और एक वीरान में पहुंचा, आवाज़ दी बहलोल तुमने तो कहा था मुझे बेवकूफ़ बनाओगे। जनाबे बहलोल ने कहा तुम बेवकूफ़ बन भी गए और पता भी ना चला। तो पता ये चला कि जब तफक्कुर ना हो, तदब्बुर ना हो, तो इंसान बेवकूफ़ बनने के बाद भी पहचान नहीं सकता कि वो तब बेवकूफ़ बन गया है। सलवात नबी मोहम्मद आलम। तो जनाबे बहलोल ने उसको बेवकूफ़ बना दिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, कहा कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा होने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब एक मर्तबा फ़कीर शाम मक्के आया हज करने के लिए,
اور دیکھا کسی نے جا کے خبر دی کہ ابن عباس ہے جو قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور ہر قرآن کی آیت میں مولائے متقیان کی فضیلتوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہر آیت کی تعویل فضیلت علی میں کر رہے ہیں۔ فقیر شام نے کہا کہ سنو، قرآن ان کے یہاں نازل ہوا ہے، اگر وہ تفسیر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ تعویل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہا مسئلہ تفسیر کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ابن عباس جس آیت کو بھی پڑھتے ہیں اس آیت کی فضیلت کو نام علی سے مختص کر دیتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ جب علی کی فضیلت کا نام سنا فوراً چڑ گیا اور کہا جاؤ ابن عباس کو لایا جائے۔ ابن عباس کو لایا گیا اور کہا سنو ابن عباس، تم آیت کی تلاوتوں میں علی کی شان کیوں بیان کرتے ہو؟ ابن عباس نے کہا سنو، کیا تمہارے نبی نے نہیں فرمایا من فسر القرآن بالرائے مقتہ بالنار، جو کوئی بھی اپنی مرضی سے قرآن کی کسی ایک آیت کی بھی تفسیر کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں آیت کی تفسیریں غلط کر رہا ہوں؟ تو کہنے لگا نہیں، تم آیت کی تلاوتیں تو کرو لیکن فضیلت علی کو بیان نہ کرو۔ تو کہنے لگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جو تم پڑھ رہے تھے؟ ابن عباس کو جلال آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کو اس طرح سے کرتا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ کہا کہ میں پڑھتا ہوں انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ نے ایک منذر کو بنایا اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو بنایا۔ بتا یہاں منذر سے مراد کون ہے اور ہادی سے مراد کون ہے؟ امیر شام کہتا ہے، فقیر شام کہتا ہے کہ یہاں منذر سے مراد ذات رسول ہے اور ہر قوم کے ہادی علی ابن ابی طالب ہے۔ سامنے والا خود ہی تفسیر کر رہا ہے کہ ابن عباس تم یہی آیت کیوں پڑھتے ہو، کوئی دوسری کیوں نہیں پڑھتے؟ ابن عباس کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بتاؤ یہاں کس کی ولایت کی اعلان ہو رہا ہے؟ کہتا ہے یہاں اللہ رسول کی ولایت کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ابن عباس تم اسی کی تلاوتیں کیوں کرتے، کوئی اور آیت پڑھا کیا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بتاؤ یہاں کس کی طہارت کی گواہی دی جا رہی؟ کہ علی اور زہرا کی طہارت کی گواہی دی جا رہی۔ ابن عباس تم یہی آیتیں کیوں پڑھتے، کوئی اور پڑھ لیا کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم وعندہ علم الکتاب، بتاؤ جب مدینے میں رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے کوئی نہ تھا تو اللہ نے کہا اے رسول گھبرانا نہیں، تمہاری رسالت کی گواہی آسمانوں سے میں دوں گا اور زمین پہ وہ دے گا کہ جس کے پاس پوری قرآن کا پوری کتاب کا علم ہے۔ تو بتاؤ یہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ علی ہے۔ کہ ابن عباس تم یہی آیت کیوں پڑھتے ہو، دوسری کوئی آیت پڑھ لیا کرو۔ فوراً کہتے ہیں کہ بتاؤ الیوم، فرماتے ہیں ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بتاؤ یہ آیت بلغ کس کے لیے نازل ہوئی؟ کہتا ہے غدیر میں جب نبی پہنچے تو اللہ نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے یہ آیت نازل کی۔ ابن عباس تم یہی آیتیں کیوں پڑھتے جو علی سے مختص ہے؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بتاؤ یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ کہ جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ علی آج سے ہمارے بعد سب کے مولا ہے تو اللہ نے فوراً دین پہ مہر لگا دی کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ کہا علی کی ولایت سے دین مکمل ہوا۔ فوراً کہتا ہے کہ تم یہ آیتیں کیوں پڑھتے ہو؟ ابن عباس جلال میں کہتے ہیں کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہا کہ بتاؤ تم وہ آیت بتاؤ، کوئی ایسی آیت بتاؤ جو علی کے لیے نہ ہو۔ فوراً کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ عزیزان گرامی قدر توجہ کیجئے گا، اس نے کیا کہا کہ ایک دن ایسا زلزلہ شدت کے ساتھ آئے گا کہ زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر نکال دے گی اور اتنی شدت کے ساتھ ہوگا جب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، ایک انسان ہوگا جو اس سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟
ابن عباس سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں اتفاق سے یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی. کہتا وہ کیسے؟ کہا کہ سنو، جب رسول کی شہادت واقع ہو گئی اس کے بعد غاصبوں نے ان کے منبر کو غصب کیا تو پہلے غاصب کے زمانے میں مدینے میں ایک زلزلہ آیا، اور وہ زلزلہ اتنی تیزی کے ساتھ تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے، چہروں پہ موت کے آثار آ گئے، لوگ گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے خلیفہ رسول کے پاس آئے کہ یار اے خلیفہ رسول مجھے بچا لو، مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، موت کے آثار ہے. ایک مرتبہ خلیفہ کہ جو جھوٹا تھا وہ کیسے بچاتا؟ اس نے کہا چلو دوسرے کے پاس چلتے ہیں. دوسرے کے پاس گیا، دوسرے نے کہا میں خود ہی مشکل میں ہوں، میری تو خود جان پہ جان بنی ہوئی ہے، میں کیسے بچاؤں گا؟ اتنے میں کہیں سے سلمان کا گزر ہوا. سلمان نے کہا جب مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کے دروازے پہ جاؤ. سلمان نے کیا کہا؟ جب مشکل آئی ہے تو مشکل کشا کے دروازے پہ جاؤ. اب یہ سب کے سب حاکم وقت بھی ہے اور ان کے پیروکار سب کے سب کہاں پہنچے؟ در علی پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، علی مدد کیجئے، علی مدد کیجئے. آج لوگ کہہ رہے ہیں 14 صدیوں کے بعد علی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ارے تمہارے تو بڑے بڑے لمحہ لمحہ علی سے مدد مانگتے رہے. کہا علی مدد کیجئے. ایک مرتبہ مولا متقیان گھر سے نکلے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. سب نے کہا علی آپ مسکرا رہے ہیں، ہماری جان میں جان بڑی ہوئی ہے، ہم مشکل میں ہیں، یہ زلزلہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، سب موت کے دہانے پہ ہیں. علی کی مسکراہٹ نے بتا دیا تھا کہ مدینے میں تو زلزلہ تھا، علی کے گھر میں نہیں تھا. علی کی مسکراہٹ نے بتایا کہ دیکھو مدینے میں تو زلزلہ تھا، علی کے گھر میں نہیں تھا. ایک مرتبہ کہا کہ مولا مدد کیجئے. مولا متقیان نے کہا جاؤ ان سب کو ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاؤ، سب کو جمع کرو، میں آ رہا ہوں. اس کے بعد مولا متقیان اپنے گھر سے چلے، ان کے قریب پہنچے تو کچھ لوگوں نے احساس کیا کہ مٹی پہ جب علی کے قدم پڑ رہے ہیں تو مٹی علی کے قدموں کو چوم رہی ہے. احساس کیا کہ تراب ابو تراب کے قدموں کو چوم رہی ہے. ارے بے چین اولاد کو اگر باپ مل جائے تو سکون تو آ ہی جائے گا. لہذا جب تراب بے چین تھی علی نے اپنے قدموں کو رکھا، تراب نے بوسہ دینا شروع کیا. پہنچے، ایک مرتبہ کہا دیکھو قرآن نے کیا کہا تھا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اشقالها وقال الانسان ما لها. سنو ایک انسان کہے گا کہ اے زمین تجھے کیا ہو گیا. ایک مرتبہ سب کو نگاہوں کے سامنے یہ کہا، علی نے ٹھوکر ماری اور کہا ماں لکے، اے زمین تجھے کیا ہو گیا. زمین فوراً ساکت ہو گئی، سکون میں آ گئی. ہر کسی کا چہرہ خوشی سے نمودار ہوا اور ہر کسی نے علی کو شکریہ بولا. سب کے سب چلے گئے، سب کے سب چلے گئے. اب آپ انصاف سے بتائیے، جس علی نے تمام انسانوں کی مشکلوں کو حل کیا ہو، جو کائنات کی ہر مخلوق کا مشکل کشا ہو، کیا اس نے زمین کی مشکلوں کو حل نہیں کیا ہوگا؟ سوال دیجیے. کہا کہ تم سب چلے جاؤ، اب تمہاری مشکلوں تو میں نے حل کر دی، تمہاری مصیبتوں کا ہم نے دور کر دیا. لیکن زمین کو بھی تو کوئی پریشانی تھی جس کی بنا پہ زلزلہ آیا. اب مولا متقیان نے زمین سے خطاب کیا، اے زمین بتا تیری پریشانی کیا ہے، تو اتنی حرکت میں کیوں آ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا متقیان کے یہ جملے سنے زمین نے کہا دیکھو اے میرے آقا و مولا، آپ نے انسانوں کی مشکلوں کو تو حل کر دیا، انسانوں کی مشکلوں کو حل کر دیا، کہ میری بھی ایک پریشانی ہے، میری بھی مشکل کشائی کیجئے. مولا نے کہا بتاؤ تیری مشکل کیا ہے. میں تو مشکل کشا ہوں، تیری پریشانی کو بھی حل کروں گا. ایک مرتبہ کہا اے علی یہ جو آسمان ہے مجھ پہ بلند ہے، یہ پستی کی طرف دیکھ کر مجھے تانا دیتا ہے کہ اے زمین تو بڑی پست ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا مولا نے کہا کہ بتاؤ تجھ سے کیا کہتا ہے جب یہ فقر و مباحات کرتا ہے. تو کہا اے مولا یہ جب آسمان مجھ سے یہ کہتا ہے
کہ اے زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس سورج ہے۔ زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس چاند ہے۔ زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ستارے ہیں۔ زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جنت ہے۔ زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس جبرائیل ہے۔ زمین تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس قاو قوسرہ ادنا کی منزلیں ہے۔ جب علی نے یہ سنا اور مسکرائے کہ بس اتنی سی پریشانی ہے، زمین نے کہا مولا طنز کرتا ہے، تانا دیتا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ مولا نے کہا سنو، اب جب یہ آسمان یہ کہے کہ سورج میرے پاس ہے، تیرے پاس کیا ہے، تو پلٹ کے فوراً کہنا سورج کو پلٹانے والا علی میرے پاس ہے۔ جب چاند یہ کہے کہ چاند میرے پاس ہے تو فوراً کہنا چاند کے ٹکڑے کرنے والا علی میرے پاس ہے۔ جب یہ آسمان یہ کہے کہ ستارے میرے پاس ہے، کہنا ستارے جس دہلیز پہ سجدہ کرے وہ دہلیز علی میرے پاس ہے۔ اور سنو، جب یہ آسمان یہ کہے قاو قوسون ادنا کی منزل میرے پاس ہے، کہنا جس نے اپنی جوتیوں سے آسمان کی منزلوں کو رون دیا ہو وہ علی میرے پاس ہے۔ جب یہ کہے کہ جبرائیل میرے پاس ہے تو کہنا استاد جبرائیل میرے پاس ہے۔ اور جب یہ کہے کہ آسمان پہ جنت ہے تو اس سے پلٹ کے کہنا جنت کا تقسیم کرنے والا علی میرے پاس ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ۔ تو ذات علی نے انسان ہو کے کوئی دوسری مخلوق ہر کسی کی مشکل کو آسان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی مشکل میں آتا ہے تو نام علی کو صدا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کائنات میں کوئی اگر مدد کر سکتا ہے، کوئی مشکل کشائی کر سکتا ہے تو وہ صرف ابو طالب کا لال ہے۔ یہ وہ نام ہے عزادارو کہ جس کی عظمت اور جس کی منزلت بہت زیادہ ہے۔ کہا کہ جب کسی جوان نے آ کے مولا متقیان سے کہا اے امیر، آپ کے چاہنے والے آپ کی فضیلتیں بہت بیان کرتے، آپ کی مناقب بہت بیان کرتے، آپ کی عزت و احترام دیتے ہیں، مولا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مولا آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مولا نے کہا اے جوان، تم میری حقیقت کو نہیں جان سکتا، بس میرے نام کو جان لے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام علی ہے، میرا نام علی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرا نام علی وہ ہے کہ جب اللہ نے آسمان کو خلق کیا تو بغیر ستون کے رک نہیں رہا تھا، اللہ نے میرا نام لکھ دیا، آسمان رک گیا، زمین پانی پہ رک نہیں رہی تھی، اللہ نے میرے نام علی کو لکھا، زمین رک گئی، سورج کو روشنی نہیں تھی، اللہ نے میرے نام کو سورج پہ لکھا تو سورج کو روشنی مل گئی، چاند کے پاس روشنی نہیں تھی، میرے نام کو لکھا تو روشنی مل گئی۔ سنو، میرا نام وہ ہے جب آدم نے نام لیا تو توبہ قبول ہو گئی، میرا نام وہ ہے جب ابراہیم نے لیا تو آگ گلزار ہو گئی، میرا نام علی وہ ہے جب نوح نے کشتی پہ لکھا تو کشتی نجات پا گئی، میرا نام وہ ہے کہ جب موسیٰ نے دریا کے سامنے لیا تو دریا نے راستہ بنا دیا۔ سنو، میرا نام وہ ہے کہ جب داؤد نے لیا تو لوہے کو موم بنا دیا۔ میرا نام وہ ہے کہ جس نے کہیں بھی لیا تو اس کی مشکل کشائی میں نے کی۔ وہ نام جو علی نام ہے، تاریخ اسلام میں یہ نام اتنا عظیم نام ہے، اتنا محبوب نام ہے، اور تاریخ اہل بیت میں یہ نام بہت پسند کیا جاتا ہے۔ عزاداروں، آج اسی ہم نام کے مصائب کو پڑھنا ہے، اور جوانوں، آج کی مصیبت کی تاریخ جس سے مخصوص ہے وہ ذات علی الاکبر کی ہے، ذات علی اکبر کی ہے۔ کہ علی اکبر کون ہے؟ کہ ہم شبیہ پیغمبر ہیں، جس کو اللہ نے حسین کے لیے اس لیے خلق کیا تھا تاکہ حسین جب بے چین ہو، اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہے تو حسین اپنے نانا کی زیارت کر لے۔ عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جناب علی اکبر وہ ہے کہ جن سے بہت ڈھارس تھی بیویوں کو، جب خیمے میں پہنچے تو بیویوں نے حلقہ بنا لیا تھا اور کہا اے اکبر ارحم علی غربتنا، میری غربت پہ رحم کرو۔ ایک مرتبہ تب زینب کبریٰ نے اجازت دی اور جانے لگے جناب علی اکبر، اور امام حسین نے جب سوار کر دیا گھوڑے پر تو آسمان کی طرف
نگاہوں کو بلند کیا، پروردگارا گواہ رہنا میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے پیغمبر کی ہم شکل ہے، میں اسے بھیج رہا ہوں جو نطق میں کلام میں تیرے پیغمبر جیسا ہے۔ عزادارو علی اکبر کون ہے؟ جب کسی نے جا کر رسول خدا سے کہے، اگر کوئی رسول خدا سے کہے اے رسول خدا آپ رسول علی اکبر کو بہت چاہتے ہیں، عزادارو علی اکبر کو بہت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ علی اکبر کو کیا دیں گے؟ کہا میں اپنی شکل دے دوں گا، میں اپنا کلام دے دوں گا۔ کوئی علی مرتضیٰ کے پاس پہنچے کہے اے مولا آپ علی اکبر کو بہت پیار کرتے ہیں، آپ کیا دیں گے؟ کہا میں اپنا نام علی اکبر کو دے دوں گا، علی ہوگا۔ ایک مرتبہ سب ہاتھوں کو جوڑ کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے اے سیدہ آپ علی اکبر کو بہت پیار کرتی ہے، آپ علی اکبر کو بہت محبت کرتی ہے، آپ اکبر کو کیا دیں گی؟ ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میری 18 سال کی زندگی ہے، میں نے اپنے اکبر کے نام کر دی۔ عزادارو جناب علی اکبر وہ ہے کہ جسے کسی نے اپنا نام دیا، کسی نے اپنی صورت دی۔ علی اکبر سے کتنی محبت تھی علی اہل بیت کرام کو۔ ایک مرتبہ علی اکبر چلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، آنے کے بعد دشمن سے جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں بہت سارے دشمنوں کو۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں بابا اگر کچھ پانی مل جاتا تو میں ان کو خیبر و خندق یاد دلا دیتا، ارے بابا علی کی یاد دلا دیتا۔ امام حسین کہتے بیٹا پانی تو نہیں ہے، میرے دہن میں اپنی زبان کو رکھ دو۔ ارے علی اکبر نے جب زبان رکھی تو فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو خشک ہو چکی ہے۔ عزادارو پھر جناب علی اکبر پہنچے اور پہنچنے کے بعد جنگ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک ملعون کہتا ہے کہ اکبر کو اتنے خوبصورت کو کون مار سکتا ہے؟ ایک کہتا کہ میں اس کو نہیں ماروں گا، کیوں؟ کہ اس کی ماں بڑی مصیبت میں آ جائے گی، ارے اس نے چاند جیسے پھول کو کیسے برداشت کرے گی؟ عزادارو ایک ملعون کہتا نہیں مجھ پر تمام عرب کے غلاموں کا بوجھ ہے، اگر میں اس کی ماں کو مصیبت میں نہ ڈلا دوں، اگر اس کی ماں کو غم میں نہ بٹھا دوں۔ عزادارو ایک ملعون چھپ کر جاتا ہے، ایک مرتبہ ایک نیزے کو مارتا ہے، علی اکبر کے سینے پہ لگتا ہے، ارے اکبر کا سینہ زخمی ہوتا ہے، زین پہ ٹھہرتے نہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے بابا میری مدد کو آؤ۔ کربلا میں حسین جب ہر کسی کی مدد کو گئے تو کوئی زیادہ پریشانی نہ آئی۔ ایک عباس کی جب خبر آئی تو حسین نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک اکبر کی جب آواز آئی کہا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حسین گھٹنیوں کے بل اکبر کے لاشے پہ پہنچے، اپنے سر اکبر کے سر کو لیا، اپنے سر اپنے زانوں پہ رکھا، رکھنے کے بعد کہا اکبر کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا جگر زخمی ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ جب لاشے کو اٹھاتے ہیں تو اس کیفیت کو جب کسی ذاکر نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد شب عاشور شب جمعہ تھا، کربلا معلیٰ میں ایک قافلہ آیا عزادارو، آنے کے بعد اس نے شب جمعہ میں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے اور تمام مصائب کو پڑھنے کے بعد فوراً جا کے اپنے خیمے میں جا کے سو جاتا ہے۔ امام حسین خواب میں آتے ہیں اے ذاکر اے خطیب تم میرے حرم میں شب جمعہ ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو۔ کہا مولا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ مولا کیا کوئی گناہ ہو گیا؟ مولا کیا ہوا؟ کہا علی اکبر کو تو آپ بہت پیار کرتے ہیں، اکبر کو تو آپ بہت محبت کرتے ہیں، ارے اکبر کے مصائب نہ پڑھتا تو کس کے پڑھتا؟ میرے مولا نے کہا سنو اکبر کے مصائب پڑھو لیکن شب جمعہ میں میرے حرم میں نہ پڑھو۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیوں؟ کہا شب جمعہ میں میری ماں مدینے کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آتی ہے، ارے جب تم یہ کہہ رہے تھے اکبر کے سینے میں برچھی لگی اور حسین نے سر کو زانوں پہ رکھا اور حسین سے میری ماں ہمیشہ یہی پوچھتی ہے حسین تم نے اپنے جوان بیٹے کو کیسے اٹھایا؟ ارے میرے غریب بیٹا حسین کے غریب بیٹا جوان بیٹے کو کیسے اٹھایا؟ اے میرے پیاسے حسین تم
تم نے اکبر کو کیسے اٹھایا؟ تو مجھے ایک ہی جواب دینا ہوتا، اماں میں بڑا غریب ہوں، اماں میں بڑا بوڑھا ہو گیا تھا، کربلا میں مصیبتیں ایسی ہوئی کہ ایک کے بعد ایک مصیبتیں، لیکن مجھ سے اکبر کا لاشا نہ اٹھا۔ اماں جب مجھ سے اکبر کا لاشا نہ اٹھا تو میں نے آپ کی اولاد کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو۔ اکبر کے لاشے کو بچوں نے اٹھایا، خیموں کی طرف لے کے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ درد تو میرا سمجھتا اگر ایسا ہوتا، کاش اکبر تیرے جیسا تیرا بیٹا ہوتا۔ وقت ہے کتنا کڑا، باپو کے دل سے پوچھو، کہتی تھی یہ ماں کو بھر میں یا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں لپٹ کر، علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لو، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لو، پھر ایک جھلک سحر کی صبح راہ کو دکھا دو۔ جناب علی اکبر کا پڑھنے کا ارے بعد میں پڑھ لے گا، حضرات ہلکا بنا لے گا۔ اکبر تجھے قسم ہے واپس ضرور آنا،
अकबर तुझे हल्का बना ले हल्का। वापस जरूर आना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना एक बार आके अपनी मादर को देख जाना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना अकबर तुझे कसम है वापस जरूर आना माँ जानती है बेटा मरने को जा रहा है माँ जानती